अस्सलाम वालेकुम। वो हिजर जो हमको लाजिम था बाय शीरीं हैदर। एपिसोड 3। रात सोने लेटी तो एक एक करके सारे कैमरों से महताब को ढूंढने की कोशिश की, मगर उस वक्त तो वो यकीनन सो रहा होगा। कैमरा की जद में इसलिए नहीं था कि मैंने कैमरा उस जाविये से लगाया था कि दरवाज़ा बंद होता तो मैं उसे देख पाती। गालिबन उसने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं किया था, इसलिए मुझे उस कैमरे से दरवाजे की अकवी दीवार ही नज़र आ रही थी। मैंने यूं ही वक्त गुजारने के लिए अपने घर के सारे कैमरों के ज़रिए अपने घर की सिक्योरिटी चेक की और करवटें बदलकर सोने की कोशिश करने लगी। कल जब आप अस्पताल से लौटें तो थोड़ा वक्त चाहिए, कोई ज़रूरी काम है। फैसल का पैगाम था। मैंने पढ़ा और जवाब दिए बगैर फ़ोन बंद करके साइड टेबल पर रख दिया। बिलाल की सालगिरह है और वो चाहता है कि आप उसकी सालगिरह की तैयारी करें। क्या करना है, किसे बुलाना है, क्या पकाना है, केक कैसा होगा, ये सब आप करें। उसने मेरे सामने चाय का मग रखा। बिलाल उस वक्त जाग रहा था, मगर उसकी आंखों से नींद का खुमार नहीं गया था। मैंने उसे बताया कि आज आप आएंगी तो इस खुशी में स्कूल से आकर सोया भी नहीं। अच्छा, माशाल्लाह, कब है सालगिरह मेरे छोटे से प्यारे से दोस्त की? मैंने उसका चेहरा थपक कर सवाल किया। सालगिरह तो अगले हफ्ते है, मगर इस इतवार को छुट्टी वाले दिन मनाने का इरादा है। इसकी सालगिरह बुध को है, उस रोज़ स्कूल से छुट्टी नहीं होती। फैसल ने वजाहत की। ओहो, फिर तो मैं सालगिरह मिस करूँगी बेटे। मैंने माजरत की। मैं तो जुमे को कराची जा रही हूँ। आप ना जाएं ना माया आंटी। उसने ज़िद की। नहीं बेटा, यूँ इसरार नहीं करते। आंटी वापस आएंगी तो हम उनके साथ दोबारा। नहीं बाबा, मैं माया आंटी के बगैर सालगिरह नहीं मनाऊँगा। उसने फैसल की बात भी पूरी नहीं होने दी। आई एम सो सॉरी बेटा, मेरी बुकिंग हो चुकी है और मुझे बहुत ज़रूरी जाना है। अंकल की फ़िल्म का प्रीमियर है। उसे क्या खाक समझ आई होगी, मगर फैसल तो समझ गया था। कितने दिनों के लिए जा रही हैं आप? उसने मुझसे सवाल किया। मैं 4-5 दिन तो रुकूंगी। हम अगले इतवार का प्लान कर लेते हैं। प्लीज़ नहीं, मैंने फ़ौरन कहा। मेरी वजह से इस मासूम की खुशी ख़राब ना करें। इस मासूम की असल खुशी ही ये है कि आप उसकी सालगिरह प्लान करें। फैसल ने हौले से कहा। उसने अपनी माँ को खोया है और उस जैसा कोई और रिश्ता उसके पास नहीं है। आपसे बहुत लगाव है इसको। आपकी बात भी मान लेता है। जब से आपने कहा है कि दूध पीना इसके लिए कितना ज़रूरी है, उस दिन से खुद मांग कर बल्कि इसरार करके दूध पीता है। मैं समझती हूँ फैसल, बिलाल बहुत प्यारा बच्चा है। इसके साथ इतनी छोटी उम्र में मुंसलिक हो जाने वाली महरूमी से मुझे उससे हमदर्दी है। इसलिए तो मैंने आपको तजवीज़ किया था कि आप शादी कर लें। इस वक्त तो बात सालगिरह की हो रही है। वो हंसा। शादी करना कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं। अब इन हालात में मुझसे कौन शादी करेगा? करेगा नहीं, करेगी, मैंने हंसकर कहा। वो भी बेसाख्ता हंसा। बिलाल आपसे बहुत अटैच्ड है, इसके लिए इस वक्त आप अहम हैं और कुछ नहीं। जानती हूँ मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि इसका मेरे साथ इस तरह लगाव हो जाए कि इसका मेरे बगैर रहना मुश्किल हो जाए। आपके बगैर क्यों? मेरा यहाँ रहने का अब कोई जवाज़ नहीं है फैसल। मुझे वापस कराची जाना है, जल्द या बदेर। मैंने अपने तबादले के लिए कह रखा है। यूँ ही मेरी पोस्ट पर कोई डॉक्टर आ जाएगा तो मैं। ओह, उसने गहरी सांस ली। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। चलें, जब तक आप यहाँ हैं इस बच्चे की खुशी के लिए ये छोटा सा मौका प्लान कर दें। हम उसे आपकी कराची से वापसी तक मौखर कर देते हैं। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने खफत से कहा। प्लीज़, फैसल ने लजाजत से कहा। प्लीज़ माया आंटी। बिलाल ने भी प्लीज़ कहा। उसे समझ में नहीं आया होगा कि फैसल ने क्यों प्लीज़ कहा था। ठीक है बेटे, मैंने मुस्कुराकर कहा तो याहू का नारा लगाकर मुझसे लिपट गया। बच्चे मन के सच्चे, अपने जज्बात का खुलकर इजहार तो कर सकते हैं। फैसल के अल्फाज और लहजे को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा खासा खुलकर अपने जज्बात का इजहार अपनी तहरीरों के ज़रिए करने में मशहूर था वो। मेरे दिल में एक ख्याल आया तो आपको कॉल कर ली। ज़हे नसीब, वो यकीनन मुस्कुराया होगा। रात की इस पहर आपके दिल में मेरा ख्याल आना ही मेरे लिए एजाज़ का बायस है। उसने कहा तो मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आया। ये बात मैं सवेरे भी तो कर सकती थी। एक बार सोचा कि फ़ोन बंद कर दूं, मगर कैसे, किस हवाले से मैं इतना खुश नसीब ठहरा? फैसल, मेरी एक दोस्त है कराची में, बल्कि हमसाई है। अच्छा, तो? वो एक बेवा औरत है, मेहनत करके अपना छोटा सा कारोबार चलाती है। एक बेटा है उसका।
کیا میں درست سمجھ رہا ہوں کہ رات کی اس پہر تک آپ میری شادی کروانے کے غم میں بے آرام ہو رہی ہیں؟ غصب کی کیا فاشناسی! یوں ہی یاد آیا تو سوچا کہ کل کراچی جا رہی ہوں، اگر آپ رضامندی دیں تو میں اس سے بھی بات کروں۔ خاموشی کے ایک طویل فلمی سے وقفے کے بعد جواب آیا۔ اس کا مطلب رضامندی ہے یا انکار؟ میں نے چڑ کر کہا۔ ذرا واضح کر دیں۔ بعد میں اس پر بات کریں گے مایا، اس نے کہا۔ ابھی آپ سکون سے سوئیں، کل کراچی جائیں، خیر سے لوٹیں، بعد میں اس پر سوچا جا سکتا ہے۔ نہ مجھے کوئی جلدی، نہ ہی اتنی ایمرجنسی ہے شادی کی۔ میں نے بغیر کوئی بات کیے فون بند کر دیا۔ اس کا سوری کا پیغام آیا۔ میں کراچی سے آپ کو اس کی تصویر بھیجوں گی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پر قائل ہو جائے گا۔ دل ہی دل میں نے اپنے دماغ میں آنے والے سنہری خیال کو خوب سراہا تھا۔ دو محروم اور مجبور لوگ ایک دوسرے کا سہارا بن جاتے، مجھے یہاں اس کے ہاتھوں کے پکے کھانے مل جاتے۔ ہائے، میں ہنسی، جیسے میں مستقل یہاں رہنے والی تھی۔ کراچی میں 4 دن کیسے گزرے معلوم ہی نہ ہوا۔ میں اور مہتاب خوشیوں کے ہنڈولے میں جھول رہے تھے۔ اس کے اس میگا پروجیکٹ کا پریمیئر، اس کی اس لڑکی کے کیس سے باعزت بریت فلم کے پریمیئر پر کویتا بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھی۔ اس روز اس نے ہلکا سا میک اپ کر رکھا تھا اور وہ اپنی عمر سے کئی سال کم دکھ رہی تھی۔ مہتاب اس کا تعارف سب سے کروا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ اس فلم کی کامیابی میں کویتا کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ خاموش مددگار تھی۔ اس نے فلم کے بہت سے مکالمے نہ صرف لکھے تھے بلکہ ان کی درست ادائیگی اور تلفظ کے لیے بھی فنکاروں کے ساتھ کام کیا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کامیابی کا نصف صحرا اپنے سر پر بندھے ہوئے سن کر آنسوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جتنا تم کویتا کی تعریف کر رہے تھے، اتنا تم نے اسے معاوضہ بھی دیا ہے یا چھوٹے موٹے معاوضے پر ہی تنخواہ دیا ہے؟ واپسی کے سفر میں میں نے مہتاب سے سوال کیا۔ وہ جتنے کی مستحق تھی اس سے زیادہ ہی، اس نے عام سے لہجے میں کہا تھا۔ ایک طرف تم اپنی فلم کی کامیابی میں اسے اہم ستون کہہ رہے تھے، ایسے لوگوں کو تو جو معاوضہ بھی دیا جائے وہ کم ہوتا ہے۔ تم بتاؤ مایا، اب کیا رکاوٹ ہے تمہارے لوٹ کر آنے میں؟ اس نے میرا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر سوال کیا۔ کیا خیال ہے اگر میرے بجائے تم لاہور آنے کا سوچو؟ کیوں، تم نے لاہور میں کچھ زیادہ ہی نہیں دل لگا لیا؟ جتنا تم نے کراچی میں لگایا ہے اس سے کچھ کم ہی۔ میں ہنسی۔ کراچی ایک شہر نہیں، سمندر ہے میری جان۔ اس کی گہرائی ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں۔ اس سمندر میں جتنا اترتے جاؤ کم ہے۔ یہاں بہت مواقع ہیں، بہت سی سہولتیں، بہت لوکیشنز اور بہت سے موضوعات۔ وہ سب تو ہے، مگر میں تو یہاں نہیں ہوں نا مہتاب۔ تم اب آ جاؤ مایا، تمہارے پاس اب لاہور میں یوں تنہا رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میرا دل کراچی میں نہیں لگتا مہتاب۔ تم نے دل میرے ساتھ لگانا ہے یا شہر کراچی کے ساتھ؟ اس نے مجھے مصنوعی ناراضی سے دیکھا۔ دل تو میرا ہے ہی تمہارے پاس میرے مہتاب، میں نے جواب میں ہنس کر کہا۔ بس اب پیک اپ کرو اور پہنچ جاؤ واپس کراچی میرے پاس۔ جو حکم سرکار۔ بس میری جگہ کوئی ڈاکٹر پوسٹ ہو جائے تو تم اب نوکری چھوڑ بھی سکتی ہو مایا۔ اب تمہارے لیے نوکری کیے جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں ایک ڈاکٹر مہتاب، اور وہ بھی پلاسٹک سرجن، جس نوعیت کے ڈاکٹروں کی ہمارے ہاں یوں بھی کمی ہے۔ میں نے کہا، نوکری کرنا میری مجبوری ہمیشہ سے کم اور شوق زیادہ رہا ہے۔ میں تم سے بحث میں کب جیت سکا ہوں مایا؟ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر فون پر دن کے پریمیئر کی تصاویر دیکھتی رہی، پھر ایک خیال آنے پر ان میں سے ایک تصویر فیصل کو بھیج دی۔ اس میں درمیان میں مہتاب تھا اور اس کے ایک طرف میں اور دوسری طرف کویتا تھی۔ یقیناً فیصل سمجھ جائے گا کہ میں نے اسے کس کی تصویر بھیجی ہے۔ کچھ تبصرہ نہیں کیا آپ نے؟ میں نے بلال کے دوستوں کے کارڈ لکھتے ہوئے فیصل سے سوال کیا۔ کس بارے میں؟ اس نے سر اٹھا کر حیرت سے سوال کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کس بارے میں پوچھ رہی ہوں؟ میں نے آپ کو تصویر بھیجی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، پین بند کر کے میز پر رکھا۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ کیسی لگی آپ کو میری دوست؟ میں نے واضح سوال کیا۔ اچھی ہے آپ کی دوست، اس نے لفظ آپ پر زور دے کر کہا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں ایسی رائے دی؟ میں کراچی میں تھی تو اس سے روبرو بات کر کے پوچھتی کہ اس کا کیا خیال ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس نے سوال کیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ وہ واقعی اس معاملے میں دلچسپی لے رہا تھا۔ کویتا، میں نے جوش سے بتایا۔ بڑا فلمی سا نام ہے، لیکن وہ بہت سادہ سی خاتون ہے، بالکل بھی فلمی نہیں ہے۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی۔ ہاں، سنا ہے کہ اسے جوانی میں فلموں میں کام کرنے کا شوق بھی تھا۔
میں نے بات سے باہر نکالی۔ اب تو اس نے مہتاب کی حالیہ فلم کے مکالمے لکھنے میں مدد کر کے ہی اپنا شوق کسی حد تک پورا کر لیا ہے۔ اچھا، اس کا کوئی بزنس بھی ہے؟ آپ نے بتایا تھا۔ ہاں، وہ کھانا پکاتی ہے۔ وہ تو سب عورتیں پکاتی ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنسا۔ میں تو نہیں پکاتی۔ میں بھی ہنسی تھی۔ وہ وہاں اس وقت کیا کر رہی تھی؟ میں نے حیرت سے دیکھا۔ اس وقت مہتاب اندرون سندھ میں اپنی کسی لوکیشن پر تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی میری اس سے بات ہوئی تھی۔ گھر کی اضافی چابی اس کے پاس تھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ جب چاہتی اس گھر میں آ سکتی تھی۔ ایک دفعہ تو سوچا کہ کال کر کے مہتاب سے پوچھوں کہ وہ وہاں اس وقت جب مہتاب بھی گھر پر نہیں تھا اور اسے نہ کھانا پکا کر مہتاب کو دینا تھا اور نہ ہی اسے کوئی مکالمے لکھنا تھے مہتاب کے ساتھ بیٹھ کر، تو وہ اس وقت وہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ صوفے پر نیم دراز تھی، غالباً اسی صوفے پر سو گئی تھی اور اب جاگی تھی۔ میں نے ایپ سے کیمروں کی ریکارڈنگ کو ریوائنڈ کر کے دیکھنا چاہا تو پیغام آیا کہ میموری فل ہے، ریکارڈنگ میسر نہیں ہے، کچھ ڈیٹا ڈیلیٹ کرنا پڑے گا۔ جانے کیوں آئی تھی وہ؟ میں نے فون کو آن رکھا اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ اٹھی، پہلے ارد گرد کی چیزوں کو ترتیب سے رکھا، پھر اس نے کھانے کی میز سے برتن اٹھائے، غالباً ناشتے کے برتن ہوں گے۔ ان برتنوں کو لے کر وہ کچن کی طرف گئی تو میں نے دوسرا کیمرہ آن کیا۔ اس نے برتن سنک میں رکھے اور چولہے پر چائے کی کیتلی رکھی۔ چند منٹوں میں اس نے برتن دھو لیے تھے۔ چائے تیار کر کے وہ دوبارہ لاؤنج میں جا بیٹھی تھی۔ میں نے کیمرہ سوئچ کیا۔ وہ چائے پیتے ہوئے بھی میز پر پڑے کاغذات کو ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ چائے ختم کر کے اس نے دوبارہ کچن کا رخ کیا، چائے کے برتن دھوئے اور ویکیوم کلینر سے گھر کے سارے قالینوں کو صاف کیا۔ یقیناً مہتاب نے اسے کہا ہوگا کہ اس کی عدم موجودگی میں وہ گھر کو صاف کر دے، یا ممکن ہے کہ اس نے خود ہی سوچا ہو کہ مہتاب گھر پر نہیں ہے تو وہ گھر کو صاف ستھرا کر دے۔ لیکن سب سے زیادہ قابل اعتراض مجھے اس گھر میں ہر طرف بے تکلفی سے جانا لگا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ وہ اسی کا گھر ہو۔ مہتاب سے کہوں گی کہ اس سے چابیاں واپس لے لے، ورنہ جب میں کراچی جاؤں گی تو خود ضرور لے لوں گی۔ اس کے بعد اس نے ایک ناقدانہ نظر گھر پر ڈالی اور چند لمحوں میں گھر کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس طرف کوئی کیمرہ نہ تھا۔ میں ایپ بند کرنے ہی والی تھی کہ مہتاب ایک کیمرے کی زد میں آیا۔ اس نے نچلے دھڑ کے گرد تولیہ لپیٹ رکھا تھا، جیسے شاور لے کر ابھی نکلا ہو۔ اس نے لاؤنج میں کھڑے ہوئے اپنے فون پر کوئی نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا، دوسرے ہاتھ سے کوئی اشارہ کیا۔ چند لمحوں میں کویتا ہاتھ میں مگ لیے اس کے پاس آئی اور کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ اب تک تولیے میں ملبوس تھا۔ کویتا کے سامنے اتنی بے تکلفی سے تولیہ لپیٹ کر کھڑا ہوا مہتاب، اور وہ بے تکلفی سے اس کے قریب۔ میرا بدن سن ہو گیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کا شکریہ ادا کروں مایا۔ بلال کی سالگرہ کی تیاریوں نے مجھے تھکا دیا تھا، مگر اس بچے کی معصوم خوشی اور میرے ساتھ لگاؤ کا تقاضا تھا کہ میں اس کی سالگرہ کو ایسے طریقے سے منظم کرتی کہ میری خاطر اس نے ایک ہفتے بعد کی تاریخ رکھی تھی۔ مجھے بھی علم تھا کہ بچے اپنی سالگرہ کے حوالے سے کتنے پرجوش ہوتے ہیں۔ میرے اپنے بچے نہیں، مگر بلال اتنا پیارا اور بیبا بچہ تھا، پرکشش اور بے حد پیار کرنے والا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پیار وصولتا تھا۔ آپ پر کوئی احسان نہیں ہے فیصل، یہ تو بلال کی محبت ہے کہ اس نے اپنا کام خود ہی کروا لیا۔ اظہر نوازش، آپ نے دوستی سے بڑھ کر حق ادا کیا ہے۔ کون سا آپ کی سالگرہ منائی گئی ہے جو آپ اتنے احسان مند ہو رہے ہیں؟ میں ہنسی۔ میرے ایسے نصیب کہاں؟ وہ مسکرایا۔ میری یادداشت میں تو میرے بچپن کی کسی سالگرہ کی بھی کوئی یاد نہیں ہے۔ اوہو، پھر تو آپ جیلس ہو رہے ہوں گے۔ میں پھر ہنسی۔ یوں کرتے ہیں کہ آپ کی ایک میگا سالگرہ منا لیتے ہیں، ساری حسرتوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ مجھے اس حوالے سے کوئی حسرت نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ برس کوئی آپ کی سالگرہ منانے والے بھی آپ کے ساتھ ہو۔ میں نے دل سے دعا دی۔ ویسے آپ نے جواب نہیں دیا میرے سوال کا کہ آپ کو کویتا کیسی لگی؟ میں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ میں نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا یا اسے کویتا پسند نہیں آئی تھی؟ کچھ اخذ نہ کر سکی تھی۔ میں اب جلد کویتا کا کوئی بندوبست کرنا چاہتی تھی۔ اسے اور مہتاب کو ایک ساتھ گھر میں تنہا دیکھنا مجھے عجیب سا لگا تھا، اور میں نے اسے اپنی طرف سے حفظ متقدم کا طریقہ سمجھا کہ کویتا کو منظر سے غائب کر کے میں گویا اپنے اور مہتاب کے بیچ لٹکتی خطرے کی اس دیوار کو ہٹا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی شکل نظر آئی ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں سمجھا کہ ملاقات کیے بغیر آپ کراچی چلی گئیں۔
ارے نہیں، مہتاب کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے شمالی علاقہ جات کا، اور میری تو ایک دن کی اسلام آباد میں کانفرنس تھی۔ پھر کانفرنس کے بیرون ممالک سے آئے ہوئے وفود کے لیے بھی شمالی علاقہ جات کا دورہ تھا، مجھے بھی ان کے ساتھ بھجوایا گیا تھا۔ ایک ہی وقت پر میں اور مہتاب شمالی علاقہ جات میں تھے، مگر رات ہوٹل میں اکٹھے ہونے کے علاوہ ملاقات تک نہیں ہو سکتی تھی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اتنے مصروف تھے۔ چلے گئے سی ایم صاحب واپس کراچی؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، میری تو چھٹی ختم ہو گئی تھی، مگر وہ ابھی چند دن رکے گا، اس سے کچھ لوکیشنز فائنل کرنا تھی۔ آپ کی جگہ پر ڈاکٹر آ گیا ہے کوئی؟ نہیں، ابھی تو نہیں۔ لگتا ہے بلال کی دعائیں سنی جا رہی ہیں۔ اچھا، کیا دعائیں کرتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ مایا آنٹی کہیں پر نہ جائیں، یہیں رہیں ہمارے پڑوس میں۔ اچھا، سو کیوٹ۔ میں ہنسی۔ سی ایم صاحب لاہور نہیں آ رہے؟ آئے گا، بلکہ اس دفعہ تو اس کا ارادہ آپ سے ملنے کا بھی ہے۔ کہہ رہا تھا کہ ایک آئیڈیا پر آپ سے کہانی لکھوانا چاہے گا وہ۔ میں نے بتایا۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اپنے ہمسائے سے میری سفارش بھی کرنی ہے تم نے۔ اوہ اچھا، ہاں ہاں۔ اس نے فرضی کالر بھی چاڑا۔ زہے نصیب۔ سوری جان، وہ معذرت کر رہا تھا۔ واپسی کی فلائٹ خراب موسم کے باعث کئی دن تک ملتوی ہوتی رہی، اور یہاں کا کام کا بہت حرج ہو رہا تھا، تو فوراً واپس آنا پڑا۔ وہ اسلام آباد سے ہی واپس چلا گیا تھا اور اب فون پر معذرت کر رہا تھا۔ شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی کے سحر میں دل نے کئی بار اس کے ساتھ کی خواہش کی تھی، مگر وہ اپنی جگہ مصروف تھا اور میں اپنی جگہ۔ کوئی بات نہیں مہتاب، میں سمجھتی ہوں، مگر اب میں تم سے ایک وعدہ ضرور لوں گی کہ میرے کراچی آنے سے پہلے ہم دونوں ایک بار اکٹھے شمالی علاقہ جات ضرور جائیں گے، صرف ہم ہو اور کوئی اور کام نہ ہو۔ جو حکم سرکار، اس نے ہنس کر کہا تھا۔ میں تمہیں بہت مس کر رہی مہتاب، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ۔ اس کی آواز جذبات سے بوجھل تھی۔ فون بند کر کے میں نے کیمرے والی ایپ آن کر لی کہ اسے دیکھ کر نظروں کی پیاس بجھاؤں۔ وہ تنہا نہ تھا، اس کے ساتھ صوفے پر کوئی اور بھی تھا، اس کے انتہائی قریب، جیسے کوئی عورت ہو، مگر بدقسمتی سے ان کی پشت میری طرف تھی، اس لیے میں وثوق سے یہ بھی نہ کہہ سکتی تھی کہ مہتاب کے ساتھ کوئی عورت بھی تھی کہ نہیں۔ میں نے ریوائنڈ کر کے دیکھنا چاہا تو یاد آیا کہ پچھلی دفعہ بھی میموری میں ریکارڈنگ کی جگہ نہ تھی، اور مجھے کچھ نہ کچھ ریکارڈنگ ڈیلیٹ کرنا تھی، اور میں اتنی فراغت ہی نہ پا سکی تھی کہ میموری کو خالی کرتی۔ اسی وقت مجھے یہ ضروری کام کرنا تھا۔ میموری میں جگہ بنا کر دوبارہ ایپ آن کی تو کسی کیمرے کی زد میں مہتاب تھا، نہ اس کے ساتھ والا یا والی۔ شاید وہ دونوں گھر سے کہیں اکٹھے چلے گئے تھے۔ کال کی تو اس کا فون آف تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس لڑکی کے قتل کے معاملے میں بھی مہتاب کا کچھ نہ کچھ کردار ضرور تھا۔ مہتاب اتنا صاف تھا نہیں جتنا میں اسے سمجھ رہی تھی۔ میری غیر موجودگی میں وہ اپنی تسکین کسی نہ کسی طرح کر ہی رہا تھا۔ مجھے یا تو اس سے صاف صاف بات کرنی چاہیے، یا پھر اس پر گہری نظر رکھوں اور اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت اکٹھے کروں۔ اس سے کہیں بہتر نہیں ہے کہ میں خود ہی کراچی چلی جاؤں، اس سے پہلے کہ اس بڑے شہر کی چکا چوند اس کی نظروں کو خیرہ کر دے۔ اس سمندر میں وہ اتنی گہرائی تک اتر جائے کہ سطح پر واپس نہ آ سکے۔ میڈیا کی دنیا میں ایسے اسکینڈل ہونا ناممکن نہیں۔ ان میں کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں، کہیں آگ لگتی ہے تو ہی دھواں اٹھتا ہے۔ اگر مہتاب اور میرے بارے میں لوگ افواہیں پھیلا رہے تھے تو یقیناً ان کا مشاہدہ ایسا رہا ہوگا۔ میڈیا کے لوگوں سے منسوب سب کہانیاں جھوٹ کا پلندہ نہیں ہوتیں۔ لڑکیوں کی کشش اگر مہتاب کو متاثر کر رہی تھی تو مجھے اس سے منسلک کہانیوں کو تو کوئی انجام دے دینا چاہیے، چاہے مجھے اس کے لیے اپنی ملازمت بھی چھوڑنی پڑے۔ رات نصف سے زائد بیت چکی تھی، نہ وہ لوٹا تھا نہ اس کا فون آن ہوا تھا۔ میں نے ایپ پر ریکارڈنگ کا بٹن آن کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس خاتون کویتا کو آپ کتنا جانتی ہیں مایا؟ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بہت اچھی خاتون ہے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوئی تھی کہ وہ اس میں دلچسپی لے رہا تھا۔ میں نے کوئی اور سوال کیا ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ بتا رہی ہوں نا کہ بہت اچھی خاتون ہے۔ کب سے جانتی ہیں آپ اسے؟ جب سے ہم کراچی گئے ہیں۔ میں نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ آپ کو اس میں کیا بہت اچھا لگا؟ اس کا محنتی ہونا، ایماندار ہے، وفادار ہے اور احسان فراموش نہیں ہے۔ یہ تو آپ بہت زیادہ جانتی ہیں اس کے بارے میں۔ وہ ہنسا۔ کیوں؟ میں نے ابرو اچکائے۔ آپ کو مجھ پر شک ہے کیا؟ آپ پر کیوں وہ خدا نخواستہ، میں تو آپ کی جاننے پہچاننے کی صلاحیتوں پر شک کر رہا ہوں۔ اچھی سی لڑکی۔ اچھی ضرور ہوں، مگر اتنی بے وقوف نہیں ہوں جتنا کہ آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ میں غصے سے بولی۔ کاش کہ نہ ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں ڈھکے چھپے انداز میں؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، ڈھکے چھپے نہیں، میں آپ کو صاف انداز میں بے وقوف کہہ رہا ہوں۔
فیصل، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، میں چلائی۔ سوری، آئی ایم سو سوری، آئی ایم ریئلی سوری مایا۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ اگر آپ کو کویتا پسند نہیں تو نہ صحیح، آپ کو اس کے لڑکپن کی عمر کے بیٹے کے ساتھ قبول کرنے پر اعتراض ہے تو وہ اعتراض بھی بجا، مگر آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ میری اس مخلصانہ کوشش کو میری بے وقوفی کہیں۔ معافی تو مانگ رہا ہوں آپ سے، پلیز آئندہ بات کرتے ہوئے احتیاط کریں، میں نے مصلحت سے کہا۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو مجھے اس کو مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ بلال کو دمے کا دورہ پڑا تھا اور میں اسے دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ بلال کو دوا دے کر فارغ ہوئی تو وہ چائے لیے کھڑا تھا۔ مایا، آپ کو جلد از جلد کراچی چلے جانا چاہیے۔ اچھا، کیا واقعی؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ بلال کی دعاؤں کا کیا ہوگا؟ اس بیچارے کو تو بہت مایوسی ہوگی۔ بلال کے دل کی خواہشات اپنی جگہ، مگر آپ کا سی ایم کو یوں تنہا بلکہ کھلا چھوڑ دینا ٹھیک نہیں۔ اس نے رک رک کر بات مکمل کی۔ آپ الفاظ کے کھلاڑی تو ہیں، مگر آپ کو احساس نہیں کہ کن الفاظ کو کس موقع پر، کس کے لیے اور کس کے سامنے کس طرح استعمال کرنا ہوتا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے بہت محتاط ہو کر، بہت سوچ سمجھ کر کہا ہے مایا۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں وہی کہنا چاہتا تھا جو میں نے کہا ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے مہتاب کے خلاف؟ کوئی مجھ سے مہتاب کے خلاف کیوں بات کرے گا؟ مہتاب سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ مہتاب میڈیا کا آدمی ہے، اس کے بارے میں جو کچھ کسی کو کہنا ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا پر کہہ دیتا ہے، اور آپ ایسی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں؟ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، اس پر تذبذب تھا۔ میڈیا تو آپ اور آپ کی مرحومہ بیوی کے بارے میں بھی بہت کچھ کہتا تھا۔ اس میں کتنی صداقت تھی، کتنا سچ اور کتنا جھوٹ، اسے صرف آپ جانتے ہیں، اور اب بھی لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ آپ کی بیوی مرنے سے پہلے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میں نے اپنے الفاظ کے نشتر اس کے وجود پر چلائے۔ میڈیا میں کسی نے کبھی یہ تو نہیں کہا تھا، اور نہ ہی آپ کہتا ہے کہ فیصل یزدانی بھنورا ہے، دوسری عورتوں سے تعلقات رکھے ہوئے ہے، یا کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ سی ایم کی بیوی ایک کرپٹ عورت ہے کسی اور مرد کے لیے۔ شٹ اپ! میں نے اس کے شعلے ابلتی زبان کو روکا۔ جسٹ شٹ اپ! آئی ایم سوری مایا، شرم بھی نہیں آئی آپ کو میرے بارے میں ایسے الفاظ کہتے ہوئے؟ میں نے آپ کے بارے میں کچھ غلط نہیں کہا مایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میڈیا سی ایم کے بارے میں بس ایک لفظ بھی نہیں۔ فیصل صاحب، میں نے انگلی اٹھا کر کہا، آپ مہتاب کے بارے میں اب ایک لفظ نہ کہیں۔ اللہ کرے کہ جو کچھ سوشل میڈیا پر ہر طرف پھیلا ہوا ہے وہ سب غلط ہی ہو۔ وہ چائے کا کپ رکھتے ہوئے بولا۔ میرے فون پر ہلکی سی بیپ ہوئی۔ فیصل کی طرف سے کوئی تصویری پیغام تھا، یقیناً سوری کا کوئی کارڈ ہوگا۔ اسی طرح کرتا تھا، وہ اپنی ذرا ذرا سی غلطی پر بھی معذرت ضرور کرتا تھا۔ میں نے اس کے پیغام کو کھولا نہیں، نظر انداز کیا، تاکہ اسے علم ہو کہ وہ ہر بات کے بعد سوری کہہ دے تو بات کی اہمیت اور اس کا منفی تاثر ختم نہیں ہو سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے سوچا کہ کافی گھنٹے گزر چکے ہیں، اب اس کے سوری کے پیغام کو کھول کر دیکھ ہی لوں، مگر اس کے پیغام میں سوری کا کارڈ نہیں، مہتاب کی وہ تصاویر تھیں جو شمالی علاقہ جات میں ہمارے قیام کے دوران لی گئی تھیں۔ وہ دن بھر جن کاموں میں مصروف ہوتا تھا اور اس کے پاس مجھے دینے کے لیے جو وقت نہیں تھا، اس وقت وہ کیا کیا کچھ کر رہا ہوتا تھا، وہ سب ایک ایک کر کے میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ اپنی فلم میں کام کرنے والی ان علاقوں کی لڑکیوں کے ساتھ بے تکلفی کے کن مراحل کو طے کر گیا تھا، وہ سب کسی کو بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کے اعمال نامے میرے فون پر نظر آ رہے تھے۔ اپنے اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے پر مسلسل دستک کی آواز سے میں چونک کر جاگی تھی، مگر سر کو تکیے کے نیچے دبا لیا کہ کانوں میں کوئی آواز نہ آئے۔ مگر دستک کیوں دے رہا تھا کوئی؟ میں نے سوچا، غالباً بجلی بند تھی جو گھنٹی بجانے کے بجائے دروازہ دڑدڑایا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر رک کر دوبارہ شروع ہو جانے والی دستک کی آواز سن کر بھی میں کسل مندی سے پڑھی رہی تھی۔ میں ایسی سست تھی تو نہیں، مگر اس وقت اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ لیٹے لیٹے ہی سوچا تھا، کام والی ہوگی، چلو خود ہی دروازہ کھٹکھٹا کر تھک کر چلی جائے گی، ہو سکتا ہے کہ فیصل ہو، دل میں سوچا، مگر وہ اس وقت کیوں میرے گھر کا دروازہ یوں؟ فیصل ہوتا تو جواب نہ ملنے پر فون کر لیتا۔ ان دونوں کے علاوہ اس گھر کے دروازے پر اور کوئی دستک نہیں دے سکتا تھا۔
کوئی ڈیلیوری والا یا کوئی پوسٹ، مگر اس وقت بھی جانے کیا ہوا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے چور چور بدن کی کرچیاں سمیٹ کر انہیں بستر سے اٹھا سکوں۔ دوسرا دن ہو گیا تھا کہ میں ٹوٹے پھوٹے انداز سے جاگ رہی تھی، سو بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ اس دوران اسپتال بھی نہیں گئی تھی، کال کر کے کہہ دیا تھا کہ طبیعت ناساز تھی، اصل میں تو دل ناساز تھا اور دماغ بیمار۔ پریشانی میرے چہرے پر نمایاں ہوتی اور میں ایسی حالت میں اپنے ساتھیوں کی نظر میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ ان سب کے ساتھ سالوں کا ساتھ تھا، فوراً جان جاتے کہ میں کسی بات پر انتہائی پریشان تھی۔ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ کیا میں اتنی کم مایا تھی۔ مایا نام کیا، صرف میرا نام ہی تھا۔ وہی مایا تھی میں، جس کے ساتھ مہتاب نے محبت اور وفاداری کے جھوٹے وعدے کیے تھے اور اپنی چاہت بھری باتوں سے مجھے ساتویں آسمان پر بٹھا رکھا تھا۔ مگر حقیقت کیا تھی؟ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی تھی کہ اللہ نے میری صورت کے ساتھ میری قسمت بھی خوبصورت بنائی تھی، مگر میری اصلیت، وقت اور حقیقت گزری رات کو مجھے ان چند تصویروں نے سمجھا دی تھی جو فیصل نے اپنے فون سے مجھے بھیجی تھیں۔ اس کے زبانی بتانے پر تو میں نے یقین نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے وہ تصاویر بھیجی تھیں۔ کاش وہ مجھے اس دھوکے سے نہ نکالتا، وہ مجھے وہ تصویریں نہ بھیجتا اور مجھے اپنے خیالوں کی مصنوعی جنت میں رہنے دیتا۔ میں نے وہ تصویریں اپنے فون پر ایک بار نہیں بار بار دیکھی تھیں کہ کہیں میری نظر کا دھوکہ تو نہیں۔ آنسوؤں کی دند سے دندلا جاتی تو آنکھوں کو صاف کر کے پھر دیکھتی کہ کسی نے دشمنی میں تو ایسا نہیں کیا۔ زوم کر کے بھی دیکھی تھی کہ کوئی فوٹو شاپ کی گئی تصاویر تو نہ تھیں۔ فوٹو شاپ کی تجزیہ بھی پیش کی جا سکتی تھی، مگر کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ مہتاب کے پاس وہاں میرے ساتھ گزارنے کے لیے وقت نہ تھا، اور تو اور وہ مجھے ملے بغیر ہی واپس کراچی چلا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو کچھ میں اپنے خفیہ کیمروں کی مدد سے اس کے کراچی والے فلیٹ میں ہوتا ہوا دیکھتی رہی تھی، وہ سب تو فوٹو شاپ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے تو لاشعور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میں یوں اسے اس کے گھر میں کیمروں کی مدد سے چیک کر سکتی تھی۔ نہ ہی ان کیمروں کو لگاتے وقت میرے ذہن میں بھولے سے بھی یہ خیال آیا تھا کہ میں ان کی مدد سے مہتاب کی چوریاں پکڑوں گی۔ میں نے تو وہ کیمرے شرارتاً لگائے تھے کہ ان کی مدد سے مہتاب سے چھیڑ چھاڑ کیا کروں گی کہ مجھے غیب کی آنکھ سے نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ مگر اب میرے لیے وہ صرف کیمرے نہیں تھے، بلکہ مہتاب کی اصلیت جاننے کے آلات بن گئے تھے۔ اس سے بات کرتے ہوئے میں اسے دیکھ بھی پاتی تھی اور میں جانتی تھی کہ جس وقت وہ فون پر میرے ساتھ اداسی کے مکالمات بول رہا ہوتا تھا تو اس وقت بھی اس کا پہلو خالی نہیں ہوتا تھا۔ اپنی بے وقتی سے زیادہ جو بات رلاتی رہی تھی وہ یہ تھی کہ ساری دنیا جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہا تھا اور میں اس کی زندگی میں اور اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی انجان تھی۔ کیسی بے وقوف تھی میں، اور اس پر اندھے اعتماد نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ میرے دل میں ابھی تک اس کے لیے محبت کا وہی اتھاہ سمندر موجزن تھا۔ میں اب بھی بار بار سوچ رہی تھی کہ اس میں کوئی سازش نہ ہو، فیصل کہیں کوئی منصوبہ نہ بنا رہا ہو کہ ہم دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دے۔ مگر اس سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ خود ہی سوچا۔ اس کی کہی ہوئی کچھ ذو معنی باتیں۔ دماغ نے سوال کیا، اس کی عادت ہی ایسی ہے؟ خود ہی جواب دیا، وہ تو اچھا ہے اور شریف بھی، مگر اس کے ارد گرد جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی شرافت مشکوک ہوتی ہے۔ میں نے خود کو تسلی دی۔ شمالی علاقہ جات، جہاں قدرتی حسن جا بجا بکھرا ہوا تھا اور وہاں کی صاف ہوا دل اور روح کو تازہ کرتی تھی، وہاں کا انچھوا حسن دماغ میں سرور اور رومانیت بھرتا تھا۔ میں اپنے وفد کے ساتھ جہاں جاتی اور جو خوبصورت منظر دیکھتی تو میرے دل میں پہلا خیال یہی آتا تھا کہ کاش یہاں مہتاب میرے ساتھ ہوتا۔ وفد کے لوگ کام سے زیادہ اس علاقے کے حسن کو اپنے کیمروں اور اپنی آنکھوں سے سمیٹنے میں مصروف تھے۔ میں یہی منصوبے بناتی کہ فارغ ہو کر میں اور مہتاب ان نظاروں سے اکٹھے محفوظ ہوں گے، لیکن وہ ان خوبصورت مناظر کی خوبصورتی سے میرے ساتھ لطف اندوز کیا ہوتا؟ الٹا وہ وہاں دن بھر کی مصروفیت کے بعد میرے پہلو میں صرف خراٹے لینے کے لیے آتا تھا۔ جب بھی آتا تو اس کے پاس معذرت کے لیے ایک ہی جواز ہوتا تھا کہ وہ بے حد مصروف رہا، اتنا کہ جہاں میری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ فیصل کے فون سے بیچی جانے والی ان تصاویر میں بہت سی لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو وہاں کی مقامی تھیں اور فلم میں انہیں چھوٹے چھوٹے سین کے لیے کاسٹ کیا گیا تھا۔ شاید انہیں خواہ میں اس نے فلم میں ڈال لیا تھا کہ اسی بہانے ان سے ملاقات رہتی، یوں تو شاید وہ اسے لفٹ نہ کرواتی، مگر فلم میں کام کرنے کا چارہ ڈال کر اس نے انہیں اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔
انہیں اہم کو تو علم بھی نہ ہوتا کہ جو اداکاری وہ ان سے کروا رہا تھا وہ سب بیکار کی تھی، وہ تو انہیں دانہ ڈال رہا تھا۔ وہ سین یا تو سرے سے فلمائے ہی نہیں گئے ہوں گے، یا اگر فلمائے بھی گئے ہوں گے تو وہ فلم کے فائنل سٹیج پر غیر ضروری سمجھ کر کاٹ دیے جائیں گے۔ مہتاب کی فلم کے لیے ان کے انتخاب کی وجہ ان کا وہ حسن تھا جس پر سے میرے جیسی طرح دار عورت کی نظر بھی نہ ہٹتی تھی۔ تو بھلا مہتاب کس کھیت کی مولی تھا؟ وہ ایک مرد تھا، بمرے جیسا، اور اس کا دل تو یوں بھی اس کی ہتھیلی پر ہی دھرا رہتا۔ فلم اس کے لیے ایک اچھا بہانہ تھا اپنے ساتھ کے سٹاف کو مطمئن کرنے اور ان لڑکیوں کو خوش کر کے ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر ان کے کچھ سین فلما بھی لیتا تو فلم کی فائنل ایڈیٹنگ میں وہ سارے مناظر اور چہرے غائب کر دیے جاتے۔ اس کی حرکتیں سنتی اور دیکھتی تو سوچتی کہ میں بھی تو اتنے عرصے سے اپنی مجبوریوں میں بندھی اس بڑے شہر میں تنہا رہ رہی تھی، اس کے بغیر رہ رہی تھی۔ کیا میری جذباتی ضروریات نہیں تھیں؟ تو کیا میں اس کی امانت میں خیانت کی مرتکب ہوئی تھی؟ اگر میں اس کی وفادار تھی تو اس کا خمیر کیوں ملاوٹ زدہ تھا؟ تنہا عورت، بیوہ ہو، طلاق یافتہ، کنواری یا بیاہی ہوئی، مردوں کے معاشرے میں اسے ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اسے تنہا دیکھ کر مردوں کو اس پر ترس یا ہمدردی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے اندر کا درندہ جاگتا ہے، وہ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی نظر میں اکیلی عورت زیادہ آسان شکار ہوتی ہے، مگر میں تنہا ہو کر بھی خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ جگہ جگہ مردوں سے واسطہ رہتا تھا، دن بھر مردوں کے ساتھ کام کرتی تھی۔ میرے سینئرز میں بھی مرد تھے اور میرے ماتحت بھی کچھ ایسے بھی تھے جو دوران تعلیم میرے ساتھ تھے اور وہ میرا مستقل ساتھ بھی چاہتے تھے۔ عملے میں بھی لاتعداد مرد تھے اور مرد مریضوں سے بھی واسطہ رہتا تھا، اور جس سے نرمی سے بات کرو وہ سمجھتا تھا کہ وہ اس نرمی کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، مگر کس کی جرأت کہ وہ میرے ساتھ ایک حد سے آگے بڑھ کر بات کر سکتا۔ میں خود کو، اپنے دل دماغ کو مہتاب کی ملکیت سمجھتی تھی۔ میں نے اپنے گرد ایک نادیدہ حصار قائم کر رکھا تھا کہ کبھی کسی کی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ ڈاکٹر مایا کو تو دور کی بات، اس کی موجودگی میں کسی دوسری لڑکی کو بھی ہراساں کر سکے، خواہ وہ کوئی جونیئر ڈاکٹر ہو، تربیت حاصل کرنے والی یا اسپتال میں کوئی اور کام کرنے والی، اگرچہ وہ آیا یا جمع دانی ہی کیوں نہ ہو۔ عمر میں سب سے بڑی نہ تھی، مگر میری شخصیت میں کچھ ایسا دبدبہ تھا کہ خواہ وہ کوئی سینئر یا جونیئر ڈاکٹر ہو، ٹرینی، نرس یا آیا، مجھ سے ہر کوئی ڈر کر اور احترام سے بات کرتا تھا۔ میں ہر کسی سے فاصلہ رکھتی تھی اور ہر کسی کو اس کی حد فاصل پر رکھتی تھی۔ لاہور میں امی جان کی بیماری کے دوران تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اسی شبانہ روز کی مشقت بھری دوڑ میں فیصل یزدانی اور بلال سے تعلق بنا جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ امی جان کے انتقال کے بعد یکدم مجھے لگا کہ میں بڑی دنیا میں تنہا ہو گئی ہوں۔ مہتاب اپنے کاموں میں مصروف تر ہوتا جا رہا تھا اور میں تنہا سے تنہا۔ فیصل کی زندگی کی ٹریجڈی اور بلال کی بیماری اور محرومی نے ہمارے درمیان سے تکلف اور فاصلوں کی دیوار کو پاڑ دیا تھا۔ وہ مجھے اس شہر کی تنہائی میں دوسرا ہٹ کا احساس دلاتے تھے۔ ہمسائیگی کے تعلق کے باعث ہمارے درمیان سلام دعا سے بڑھ کر رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ غیر محسوس طور پر تکلف اور فاصلے کم ہو گئے تھے۔ فیصل یزدانی کے اور میرے بیچ جو فاصلے کم ہوئے تھے تو اس کی میری تنہائی کے احساس کے علاوہ بھی کوئی وجوہات تھیں۔ پہلے تو مہتاب ہی نے کہا کہ میں اس سے سلام دعا سے زیادہ رابطہ رکھوں اور مراسم بڑھاؤں کہ وہ اس کے لیے کام کا آدمی تھا، کیونکہ جب مہتاب کو اپنی پچھلی فلم کی شوٹ کے دوران اپنی لوکیشن پر ایک لڑکی کے قتل کے اقدام میں ملوث کر دیا گیا اور وہ گرفتار ہو گیا تو اس کے قریب ترین ساتھیوں نے ہی ان کے خلاف گواہی دی تھی۔ اس کے لیے اس وقت کوئی اور سہارا نہ تھا کہ وہ اس مقدمے سے بچ سکے۔ ایسے میں فیصل ہی تھا کہ جس نے اس کے ان دو ساتھیوں کو ڈرا دھمکا کر یا جانے کس طریقے سے مہتاب کے حق میں بیان دینے پر راضی کیا تھا۔ ان کا تعلق بھی فلمی دنیا سے ہی تھا اور فیصل یزدانی کا معتبر حوالہ اس بات کے لیے کافی تھا کہ وہ مہتاب کی مخالفت میں اپنے بیان سے دستبردار ہو جائیں۔ انہوں نے فیصل کی درخواست اور دوستی کا مان رکھتے ہوئے مہتاب کے حق میں گواہی دے دی تھی اور مہتاب بچ گیا تھا، اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہمسائیگی، تنہائی اور نظریہ ضرورت کے ساتھ احساس تشکر بھی شامل ہو گیا تھا۔ مجھے فیصل سے زیادہ اس کے معصوم بے ماں کے بچے پر ترس آتا تھا۔ اتنی سی عمر میں اس نے اپنی ماں کو کھویا تھا۔ میں اس سے 25 سال سے بھی زیادہ عمر کی تھی اور اپنی ماں کو اس عمر میں کھو کر بھی زیاں کے اس احساس میں مبتلا تھی کہ راتوں کو اٹھ کر روتی اور تکیہ بھگو دیتی تھی۔
بلال کے ساتھ اسی ہمدردی کا جذبہ تھا کہ ہمارے درمیان سے اول روز والا کھنچاؤ آہستہ آہستہ دور ہو گیا تھا۔ بلال سے دوستی کے باوجود مجھے احساس تھا کہ مجھے فیصل سے ہر ممکن فاصلہ رکھنا چاہیے، اسے ایک حد تک ہی خود سے بے تکلف ہونے دینا چاہیے، اور میں کسی حد تک اس پابندی کو قائم رکھے ہوئے تھی۔ اگرچہ وہ جلد بے تکلف ہو جانے والا آدمی تھا، مگر میں ذرا تکلف کا برتاؤ روا رکھتی تاکہ وہ بھی محتاط رہے۔ اکثر میں اس کی بہت سی ذو معنی باتوں کو نظر انداز کر دیتی۔ اپنی اسی عادت کے باعث اگر وہ مذاق یا ہنسی میں کوئی بات ایسی کرتا جو مجھے ناگوار گزرتی تو میں اسی وقت اسے سرزنش بھی کرتی اور وہ فوراً معافی مانگ لیتا، معذرت کرتا کہ اس نے ایسی بات کی۔ اس کی بے تکلفی کی بری عادت کئی بار اسے میرے اور بلال کے سامنے شرمندہ کرواتی تھی۔ جب بھی وہ مہتاب کے حوالے سے کوئی منفی بات کرتا تھا، خواہ وہ کسی مستند حوالے سے ہی کیوں نہ ہوتی یا افواہیں، تو میں اسے فوراً تنبیہ کرتی۔ اس موضوع پر میں نہ کچھ سننا چاہتی تھی اور نہ مجھے اس پر یقین ہوتا۔ میں سوچتی تھی کہ وہ ایسی باتیں اس لیے کرتا ہے کہ وہ مہتاب سے حسد کرتا ہے، مگر اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب تو وہ میری ہمدردی میں کرتا تھا، مگر اسے میرے ساتھ ہمدردی کیوں تھی آخر؟ اور میں یہ کیوں سوچتی تھی کہ وہ مہتاب سے حسد کرتا ہے؟ کیا اسے مہتاب کی کامیابیوں سے حسد ہو سکتا تھا، یا مہتاب کے پاس میری جیسی شریک زندگی کا ہونا دوسروں کو اس سے حسد میں مبتلا کر سکتا تھا؟ تمہارا دماغ درست ہے مایا؟ دروازہ کھولا تو سامنے کھڑا تھا، غصے سے بھرا ہوا، لال سرخ چہرہ، صرف منہ سے کف نکلنے کی کسر باقی تھی۔ میں نے تمہیں اتنی بار کال کی اور تم نے فون ہی اٹھایا، گھر کا اور نہ موبائل۔ تم ٹھیک تو ہو؟ جانے اتنے سے وقت میں نے کیا کچھ نہیں سوچ ڈالا؟ سلام نہ دعا وہ برس رہا تھا اور میں ششدر کھڑی تھی۔ فوراً دائیں بائیں دیکھا، کہیں کوئی میری یوں بے عزتی ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھ رہا۔ ایک لفظ بھی بولنے سے پہلے میں نے دروازے کے بیچ میں سے ہٹ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا تاکہ اس سے زیادہ وہ غصہ دروازے پر کھڑے ہو کر نہ جھاڑے۔ اسی جگہ سے دوسرے فلیٹ کا داخلی راستہ اور باقی مالوں کے لیے سیڑھیوں کی راہداری بھی تھی۔ پہلے ہی میں نے بڑی مشکل سے خود کو کھینچ کر بستر سے نکال کر دروازہ کھولا تھا، کیونکہ دستک کے بعد اب گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی۔ میں سمجھی تھی کہ فیصل ہوگا، تھوڑی دیر تک گھنٹی بجائے گا اور پھر مایوس ہو کر چلا جائے گا۔ مجبوراً میں نے بستر سے خود کو گھسیٹ کر نکالا، جلدی سے غسل خانے میں جا کر منہ پر پانی کے 2-4 چھپاکے مارے اور لباس تبدیل کیا۔ میرے غسل خانے میں ہونے کے دوران بھی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور میں دل ہی دل میں فیصل کو کتنی ہی سلواتیں سنا چکی تھی کہ وہ گھنٹی بجانا بند کیوں نہیں کر رہا۔ میرے خیال میں اتنا ڈھیٹ وہی ہو سکتا تھا۔ میں اس پر دل ہی دل میں بہت غصہ ہو رہی تھی اور اس سے قبل کے دروازہ کھولتے میں غصے سے اس پر برس پڑتی، وہ مجھ پر برس پڑا تھا، اور وہ فیصل نہیں، مہتاب تھا۔ کب؟ بمشکل میں نے منہ سے ایک لفظ نکالا تھا۔ اس کے برسنے سے میں گھبرا گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہوں اسے۔ کب کی تھی تم نے کال؟ میں نے ہکلا کر سوال کیا۔ اور کہاں ہے وہ تمہارا ہمسایہ، وہ نشئی فیصل یزدانی؟ جانے کیا نشہ کر کے گھر میں غصہ سو رہا ہے، کہیں غائب ہو گیا ہے کہ کل سے اس کا فون بھی مسلسل آف ہے؟ کوئی اور طریقہ بھی نہیں تھا میرے پاس یہ جاننے کا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے، زندہ بھی ہو کہ نہیں؟ وہ غصے میں چلا رہا تھا۔ پریشانی میں پہلی فلائٹ لے کر پہنچا ہوں کہ کہیں تمہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ مجھے زندہ دیکھ کر افسوس تو ہوا ہوگا نا تمہیں؟ میں نے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ یہ کس قسم کی بکواس ہے؟ وہ گرایا۔ کیا میں اتنی دور سے یوں ایمرجنسی میں تمہاری اس طرح کی بکواس سننے آیا ہوں؟ میری ہلکی سی بڑبڑاہٹ بھی اس نے سن لی تھی۔ تم تو میری آخری رسوم ادا کرنے کا سوچ کر آئے ہوگے نا مہتاب؟ میں نے تن سے ہنس کر کہا، اور یہاں میں زندہ سالم کھڑی ہوں۔ میں نے سسک کر کہا، مجھے مار دیا ہے تم نے مہتاب، میں پھر بھی زندہ ہوں۔ سوچ کر رہ گئی، کہہ نہ سکی۔ مجھے تو لگتا ہے تم نے بھی پی رکھی ہے یا کوئی اور نشہ کر رکھا ہے۔ اس نے مجھے دروازے کے بیچ میں سے ہٹا کر میرے پیچھے دروازہ بند کیا اور مجھے ہولے سے جھنجھوڑا۔ میں ایک طرف تو اس بات پر پریشان تھی کہ کوئی اور ہمسایہ ہمارے بیچ یوں تو تکال سن نہ لیں، اور دوسری طرف وہ گھر کے اندر آیا تھا تو میں دروازے کے بیچ کھڑی رہ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں مدہوش ہو رہی ہوں؟ اصل میں اب ہوش میں آ رہی ہوں مہتاب۔ اب تک میں فریب کے جس نشے میں تھی اس سے مجھے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ میری بصارت کی حد تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ تمہارے ساتھ اور محبت کے احساس نے مجھے کچھ سوچنے ہی نہیں دیا تھا، مگر اب میں سمجھ رہی ہوں کہ مرد عورت کو کس طرح فریب دیتا ہے۔ لگتا ہے کہ تمہیں کوئی میرے خلاف بہکا رہا ہے میری جان۔ اس نے فوراً اپنے لہجے کو ٹھنڈا کیا اور میرے گرد اپنی باہوں کا حلقہ بنایا۔
تم نے مجھے پریشان کر دیا جانے مہتاب، اگر دل اداس تھا تو مجھے کہتی، میں سر کے بل آ جاتا۔ وہ پھر چارہ ڈال رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کی شمالی علاقہ جات کی کارروائیوں کی قابل اعتراض تصاویر سوشل میڈیا پر گردش میں تھیں تو کیوں کر ممکن تھا کہ اس کی بصارت تک نہ پہنچی ہوں۔ شاید وہ جان گیا تھا کہ میں نے اس کی وہ قابل اعتراض تصاویر سوشل میڈیا پر دیکھ لی ہیں اور اسی بات پر میں بپھری ہوئی تھی۔ وہ اب بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے کوئی جھوٹی تعویل پیش کرے گا، کوئی بودھی سی بات کہہ کر اپنی صفائی دے گا اور سارا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے میں نے موہنجوداڑو میں قتل ہونے والی اس کی فلم کے مرکزی کردار کے بارے میں اس کی ان باتوں پر یقین کر کے کیا تھا، کیونکہ اس نے مجھ پر ثابت کر دیا تھا کہ جس وقت اس لڑکی کا قتل ہوا تو وہ میرے پاس لاہور میں تھا، اور یہ کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کردار کرنے والی لڑکیاں توجہ کا مرکز بننے کے لیے ہر طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں۔ وہ من گڑت بودھی سی کہانی جو اس نے مجھے اور فیصل کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے سنائی تھی، مجھے اس پر یقین تو کیا ہوتا، الٹا اس پر شک پختہ ہو گیا تھا، مگر میں نے اس سے جرا کی، نہ ہی فیصل کے سامنے ایسی بات کی کہ اس کی کہانی جھوٹ کا پلندہ تھی۔ مہتاب کے بارے میں فیصل یا کوئی بھی اور کوئی منفی بات کرے، یہ میں برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی، اور اگر دل سے یقین ہوتا بھی کہ فیصل مہتاب کے بارے میں درست بات کر رہا ہے تو میں اپنے آپ کو جھوٹے بہلاوے دیتی اور اسے مزید کوئی بات کرنے سے روک دیتی، اسے جھٹلاتی یا کہتی کہ یہ سب غلط بیانی ہے۔ فیصل بھی زیادہ بحث نہیں کرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ میں عورتوں کی اس قسم میں سے ہوں جو مرد اور وہ بھی شوہر کو ہر ممکن چند غلطیوں کا مارجن دے دیتی ہے۔ وہ جہاں سے کچھ سنتا یا دیکھتا تھا اسے مجھ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا تھا، باقی میں یقین نہ کروں یا بے یقینی کی اداکاری کروں تو اس سے فیصل کو کوئی غرض نہیں تھی۔ میں خود بھی اتنی عقل رکھتی ہوں مہتاب، کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے اور میں منو ان مان لوں۔ اور پھر یہ بتاؤ کہ مجھے کون اور کیوں بہکائے گا تمہارے خلاف؟ میں نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ کسی کو تمہارے اور میرے بیچ اختلافات پیدا کر کے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو پھر تم اتنی بد اعتماد کیوں ہو رہی ہو میری جان؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ کسی شرپسند سے تمہاری اور میری بے انتہا محبت برداشت نہیں ہوئی، اس نے خمار آلود لہجے میں کہا۔ بے انتہا محبت، میں نے اس کی طرف غصے سے دیکھ کر ہنکارا بھرا۔ تم ٹھیک تو ہو مایا؟ میرا مطلب ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی ہیں۔ اس نے بات کا رخ بدلا، مجھے پکڑ کر لاؤنج میں صوفے پر بٹھایا۔ فون کہاں پر ہے تمہارا؟ آخر میری کال کیوں نہیں اٹینڈ کری تھی تم؟ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ میرا فون پتہ نہیں کہاں ہے۔ میں نے اپنی آواز کو آہستہ رکھنے کی کوشش کی کیونکہ وہ مصالحت بھری آواز میں بات کر رہا تھا۔ میں اس سے کھل کر ساری باتیں تو کرنا چاہتی تھی مگر لڑائی کا موڈ نہیں تھا۔ ہمارے بیچ سے اعتماد اس طرح نکل گیا تھا جس طرح غبارے میں سے ہوا، مگر میں اس پر ابھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے ڈیل دے کر مجھے اب اس معاملے کو کچھ عرصہ اور دیکھنا تھا۔ بات اصل میں یہ تھی کہ میرے پاس اس وقت تک اس کے خلاف جو ثبوت تھے وہ وہی تھے جو مجھے فیصل نے فراہم کیے تھے۔ فیصل تو یوں بھی اس کے حساب و کتاب میں اچھا آدمی نہیں تھا، اس کے خیال میں وہ بات کا بتنگڑ بنا لیتا تھا اور اس کی گئی کسی بھی بات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔ ایسا کہتے ہوئے وہ فیصل کے اس احسان کو بھول جاتا جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے خود بھی فیصل کے بارے میں کبھی یقین ہوتا اور کبھی شبہ کہ وہ لکھاری ہے، لفظوں کا کھلاڑی ہے اور بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا ماہر بھی۔ اس کی کہی ہوئی باتوں پر ایک لمحہ یقین آتا تو اگلا ہی پل اسے مشکوک کر دیتا۔ مہتاب کو سوشل میڈیا کا حوالہ دیتی تو اس کے پاس رٹا رٹایا جواب ہوتا کہ سوشل، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا تو ایسی افواہوں پر ہی چلتا ہے، انہیں تو سیدھی سی بات کو مسالے لگا کر اور بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہوتا ہے، اسی سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے۔ کیا بات ہے مایا، کیا پچھلے 8 گھنٹوں سے تم نے اپنا فون ہی چیک نہیں کیا؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ فون ٹھیک تو ہے تمہارا، کہیں چوری تو نہیں ہو گیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے وہیں بیٹھا چھوڑ کر وہ کمرے میں گیا اور تھوڑی دیر کے بعد لوٹا تو میرا فون اس کے ہاتھ میں تھا، بیڈ کے نیچے گرا ہوا تھا۔ غالباً غنودگی میں میرے ہاتھ سے فون چھوٹ کر نیچے گرا ہوگا اور جب میں کسی وقت بستر سے اٹھی ہوں گی تو میرے ہی پاؤں کی ٹھوکر سے وہ کھسک کر بیڈ کے نیچے چلا گیا ہوگا۔ میں اس کے ہاتھ میں اپنا فون دے کر گھبرا گئی۔ یہ تو آف ہے۔ اس نے فون سیدھا کیا اور کہا، اگر وہ فون آن کرتا تو جان جاتا کہ میں نے کیوں فون بند رکھا تھا۔ وہ ایپ جس پر میں اسے دیکھتی تھی، وہ فیصل کی بھجوائی گئی وہ تصاویر جو میں جاگتے سوتے اور روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، فون کے آن ہوتے ہی وہ اسکرین پر ظاہر ہو جاتی۔ میں گھبرا گئی، اس کے ہاتھ سے فون چھیننے کو دل چاہا۔ وہ فون کو آن کر رہا تھا۔ اس کی بیٹری تو بالکل ڈیڈ ہے، میں چارجنگ پر لگا دیتا ہوں۔ مجھے دے دو میرا فون مہتاب، میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔
میں نے جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ناراض ہو کیا مجھ سے کسی بات پر؟ اس نے میرا فون مجھے تھمایا، مجھے کندھے سے پکڑ کر واپس بٹھایا اور خود بھی میرے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے سوال میں پیار کا ایسا رنگ گھلا ہوا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی طرح مجھ سے بے وفائی کر سکتا تھا۔ نہیں، میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ خود سے ناراض ہوں میں مہتاب، میں نے ہولے سے کہا۔ یوں تو نہ کہو زندگی، اس نے ڈائیلاگ بولا۔ میرے پاس جینے کو کیا جواز رہ جائے گا؟ تہی دامنی تو میرا مقدر ہے مہتاب، میرے پاس کوئی جواز نہیں رہے گا جینے کا، تمہارے پاس تو میرے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور ذرا فاصلے پر ہو کر بیٹھ گئی۔ ان سب باتوں اور اس اکھڑ لہجے کا کیا مطلب؟ وہ مجھ سے یوں بے رخی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں مایا؟ کیسی عام عورتوں جیسی سوچ ہوگی ہے تمہاری؟ وہ چڑ گیا تھا۔ کیا بات ہے؟ تمہارے دل و دماغ میں میرے خلاف کون زہر بھر رہا ہے؟ کون ہوگا ایسا جو میرے دماغ میں تمہارے خلاف زہر بھرے گا، اور کیوں بھرے گا؟ میں نے بھی غصے سے کہا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو میں بے دماغ ہوں؟ میرے پاس شعور نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ میں داڑھی، میری اپنی چھٹی حص مجھے میرے شوہر کے بارے میں خبردار نہیں کر سکتی، اور مجھے تمہارے بارے میں اچھا یا برا صرف دوسروں سے علم ہو سکتا ہے۔ میری آواز بلند ہو رہی تھی۔ اور عورت عام ہو یا خاص، اسے اپنے شوہر سے باز پرس کرنے کا پورا حق ہوتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں عام عورتوں کی طرح سوچ رہی ہوں تو تم بھی عام مردوں کی طرح حرکتیں کرنا چھوڑ دو۔ تمہیں میں نے اپنے دل میں اور اپنی زندگی میں بڑا خاص مقام دیا ہے۔ اگر یوں عامیانہ حرکتیں کرو گے تو مجھ سے کسی بہتر سوچ اور عمل کی توقع نہ کرنا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے اندر کون بول رہا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی علمیت بگاڑی۔ میرے اندر کون بولے گا؟ اگر میرے اندر میرے علاوہ کوئی بول سکتا ہے تو وہ تم ہوگے مہتاب، کوئی اور نہیں۔ تمہیں یہ سب ناپ شناپ اس طرح کے الفاظ اور سوچے یہ ذلیل فیصل ہی بتاتا ہے، جانتا ہوں میں۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا فیصل سے کوئی تعلق اور ناطہ نہیں ہے مہتاب، اور نہ ہی اس کی یا کسی اور کی کسی ایسی جرت کہ وہ میرے ساتھ تمہارے بارے میں کوئی منفی بات کرے، اور یہ کہ میں اس کی حوصلہ افزائی کروں یا اس کی بات سنوں بھی۔ یہ سب کرنے میں فیصل کا کیا مفاد ہے؟ وہ کیوں مجھے تمہارے خلاف ورگلائے گا؟ اس کا کیا مفاد ہے یہ بات یا تم جانتی ہو یا پھر وہ۔ وہ غصے سے کہہ کر اٹھا اور لاؤنج سے کچن کی طرف گیا۔ چائے لوگی تم؟ اگلے ہی لمحے اس کا لہجہ یکسر بدل گیا تھا، ایسے ہی رنگ اور لہجے بدلتا تھا وہ۔ نہیں، میں نے فوراً کہا، حالانکہ دل چاہ رہا تھا۔ پی لو میری جان، مجھے لگتا ہے کہ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اس نے کچن کیبنٹ سے 2 کپ نکال لے۔ چائے پی کر چلتے ہیں کسی اچھی سی جگہ ناشتہ کرنے۔ وہ میرا دھیان ادھر ادھر بٹانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چائے کے ساتھ کیا لوگی؟ میں خاموش رہی، پھر خاموشی کو میری رضامندی سمجھا تھا تو پھر کہا، چلے ناشتہ کرنے۔ میں بس چائے کے ساتھ 2 بسکٹ لوں گی۔ لاہور میں اس وقت ناشتے کا وقت ختم ہو چکا ہے، تمہیں کراچی میں رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ میں نے بسط کوشش مصالحانہ انداز اختیار کیا تھا، لہجے میں نرمی پیدا کی تھی کہ ابھی میرے پاس ناکافی ثبوت تھے۔ چلو پھر جیسے تمہاری مرضی، دن کا کھانا یا رات کا باہر کھائیں گے، جو تم چاہو۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ باقی وقت ہم گھر پر گزاریں گے، صرف میں اور تم۔ بہت عرصے سے ایسی رومان بھری تنہائی نہیں ملی۔ میں اس کے جواب میں مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ میں آتی ہوں ابھی۔ وہ چائے بنا رہا تھا، میں اسے کہہ کر اٹھی۔ کمرے میں جا کر فون چیک کیا، تھوڑا سا چارج ہو گیا تھا۔ اس پر مہتاب کی 50 کالیں تھیں اور ان گنت پیغامات۔ میں غالباً 10-12 گھنٹے تک غصے بھری مدہوشی کے عالم میں رہی تھی۔ اس کا غصہ بجا تھا، فون کی آواز بھی میں نے بند کر رکھی تھی۔ نہ سو رہی ہوتی تب بھی نہ جان پاتی کہ وہ کالیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کے پیغامات کو کھولا، فکر مندی سے بھرے ہوئے پیغامات تھے۔ میرے کپ میں ابھی چائے نہیں ڈالنی، میں چند منٹ میں آتی ہوں۔ مہتاب آیا تھا تو جانے کتنے دن یہاں رہتا۔ کسی وقت جو میرا فون اس کے ہاتھ میں آ جاتا اور وہ چیک کر لیتا تو یہی سوچ کر میں نے اسے آواز دے کر بتایا کہ میں تھوڑی دیر تک تیار ہو جاتی ہوں۔ فون لے کر غسل خانے میں گئی، کموڈ کے ڈھکن کو بند کیا اور اس پر بیٹھ کر پہلے جلدی سے فیصل کی بھیجی ہوئی تمام تصاویر اپنے ای میل ایڈریس پر خود کو ای میل کیں، اس کے بعد فیصل کی اور اپنی چیٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اپنے فون سے اپنی ای میل سے بھی سائن آؤٹ کیا، خفیہ کیمروں والی ایپ کو گیمز کے فولڈر میں آخری خانے میں ڈالا اور اس فولڈر پر احتیاطاً پاس ورڈ بھی لگایا تھا۔ اس کے بعد منہ پر پانی کے چند چپاکے مار کر ہلکی سی لپسٹک لگائی تاکہ باتھ روم میں دیر لگانے کا کوئی جواز تو ہو۔ اس سے زیادہ اس وقت تیار ہونے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ لباس تبدیل کیا، باہر نکل کر اپنا فون لا کر میں نے ٹی وی لاؤنج میں کی سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر دوبارہ چارجنگ پر لگا دیا تاکہ مہتاب کو شک نہ ہو کہ میرے فون میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس کی پہرہ داری کروں۔ سوری مہتاب، فون کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی۔
اس سے پہلے میں نے اس کی آواز بھی سونے کے لیے بند کر دی تھی۔ سر میں درد کے باعث نیند نہیں آ رہی تھی تو میں نے نیند کی گولی کھا لی تھی، اس لیے میں نے تمہاری بہت سی کالیں مس کیں اور پیغامات بھی چیک نہیں کیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر ندامت سے کہا، مسئلہ کیا ہے جان؟ وہ ٹرے میں چائے اور بسکٹ رکھ کر لایا تھا۔ وہی مائیگرین، میں نے جھوٹ بولا، 2 دن سے مسلسل چل رہا تھا۔ تمہیں کسی ڈاکٹر سے اس سلسلے میں مشورہ کر کے باقاعدگی سے دوا لینے کی ضرورت ہے مایا۔ یوں اپنی صحت سے غفلت اور بے پرواہی اچھی نہیں۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اور اب میں تمہیں یہاں تنہا بھی نہیں چھوڑنے والا۔ جانے کیلے میں میرے بارے میں کیا ناپ شناپ سوچتی رہتی ہو؟ میرے دل سے اس کے خلاف کدورت ہوا ہونے لگی اور مجھے واقعی فیصل پر شک ہونے لگا تھا۔ اس کی نیت میں کھوٹ نظر آنے لگا۔ آخر فیصل یزدانی مہتاب سے حسد کیوں کرتا تھا؟ میرے اور مہتاب کے درمیان فاصلے پیدا کر کے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ ارے بھئی، یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ مہتاب کو دیکھ کر وہ چہچہا کر بولا تھا۔ گرم جوشی کے ساتھ اس سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کب آئے آپ جناب؟ آج ہی آیا ہوں میں۔ مہتاب نے اس سے مصافحہ کیا۔ میں تو آیا ہی ہوں، مگر تمہارے فون کو کیا ہوا فیصل یزدانی؟ میں نے کل شام کے بعد اتنی کالیں کی مگر تمہارا فون مسلسل بند آ رہا تھا۔ زہے نصیب، سی ایم صاحب نے مجھے کالیں کی، خیریت تھی جناب؟ وہ بشاشت سے بولا۔ مایا کا فون بند آ رہا تھا تو ڈاکٹر مایا کا فون بند تھا، میرا فون بند تھا، تو آپ نے کہیں ایسا تو نہیں سوچا کہ ہم دونوں نے اکا کر کے اپنے فون بند کر دیے ہیں تاکہ آپ ڈاکٹر مایا سے رابطہ نہ کر سکیں؟ وہ ہنس کر بولا تھا۔ اچھا ہوا کہ میرے فون کو ایروپلین موڈ پر لگا کر بلال اپنی گیم کھیل رہا تھا اور آپ کا رابطہ نہ ہوا تو آپ خود ہی آگے، پچھلی دفعہ بھی نہ مل سکے۔ حالانکہ ڈاکٹر مایا نے مجھے بتایا بھی تھا کہ آپ خاص طور پر مجھ سے ملنا چاہتے تھے۔ اس نے سوال کیا۔ ہاں، مجھے جلدی اور سیدھا واپس کراچی جانا پڑ گیا۔ وہ آپ کا مقدمہ ختم ہوا کہ ابھی تک آپ ضمانت پر ہی ہیں؟ فیصل کے سوال سے میں چونکی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ ابھی تک وہ ضمانت پر باہر تھا۔ بس ایک آدھ پیشیوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تمہیں تو علم ہے کہ قانونی معاملات میں ہمارے ہاں کیا پیچیدگیاں ہیں، اور پھر وہی وکیلوں کی روزی روٹی بھی تو ہمیں ہی عدالتوں کے چکر لگوا کر بنتی ہے نا۔ مہتاب نے فوراً بات کا جواب دیا۔ چلیں پھر ملتے ہیں، ابھی تو میں یہیں ہوں چند دن۔ ہم لوگ دوپہر کا کھانا باہر کھا کر وہیں سے فلم دیکھنے چلے گئے تھے۔ یہ خیال مہتاب کو اچانک آیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر ایک مال میں چلے گئے اور تھوڑی دیر گھوم پھر کر واپس لوٹے تو رات کا کھانا ہم نے پیک کروا لیا تھا۔ تھوڑی سی جو خریداری کی تھی وہ مہتاب کے پاس تھی اور کھانے والے لفافے میرے پاس تھے۔ مہتاب نے سامان کے لفافے بائیں ہاتھ میں منتقل کر کے اسے مصافحہ کیا تھا۔ مایا، ذرا جلدی سے دروازہ تو کھولو، کافی وزن اٹھا رکھا ہے میں نے۔ مہتاب نے اسے بے رخی دکھانے کو کہا تھا شاید۔ لائے میں مدد کروں آپ کی؟ فیصل نے فوراً مدد کی پیشکش کی۔ اپنے اور اپنی بیوی کے بوجھ میں خود اٹھا سکتا ہوں یار، بہت شکریہ، جہاں مدد کی ضرورت پڑی میں تمہیں ہی آواز دوں گا۔ مہتاب نے عام سے لہجے میں بہت ذو معنی بات کی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا، اور فیصل تو یوں بھی لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ ڈاکٹر مایا تو بہت مضبوط خاتون ہیں، اپنے بوجھ خود ہی اٹھا لیتی ہیں، اور یوں بھی اللہ تعالیٰ ہر شخص پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ ہم انسان خود ہی اپنے بوجھ بڑھا لیتے ہیں۔ کبھی تم اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ پر گئے ہوتے تو علم ہوتا کہ عورتیں کتنا فالتو بوجھ اپنے شوہروں پر ڈال دیتی ہیں، اتنا کہ جتنا ان میں اٹھانے کی سکت بھی نہیں ہوتی۔ وہ رکا، آنکھ مار کر فیصل کی طرف دیکھا۔ اور تمہیں تو علم ہوگا کہ تمہاری ہمسائی یعنی کہ میری بیوی تو ویسے بھی ہیوی مینٹیننس والی عورت ہے۔ جانے ایسی فضول سی بات مہتاب نے اس سے کیوں کہی تھی؟ مہتاب، میں نے احتجاج کیا۔ دروازہ میں نے کھول دیا تھا۔ سوری یار، مذاق کر رہا تھا۔ وہ سامان اٹھا کر اندر کی طرف بڑھا۔ ویسے بھی جناب، میں آپ کا نمبر اپنے فون میں محفوظ کرنا بھول گیا تھا، اور کسی انجان نمبر سے آئی کال میں نہیں اٹینڈ کرتا، اور آپ جیسے شخص سے تو کال بلکہ اتنی کالوں کی امید ہی نہیں کر سکتا۔ معذرت خواہ ہوں، مگر اب آپ کا نمبر محفوظ کر لوں گا، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی، اس نے رسان سے کہا۔ اور اپنی ان ہمسائی سے تو میری اپنی ملاقات اور رابطہ کئی دن نہیں ہوتا، اگر آپ سے بات ہو بھی جاتی تو میں ان کے بارے میں آپ کو کیا بتا سکتا تھا؟ فیصل نے غلط بیانی کی تھی، مگر میں اسے ٹوک بھی نہیں سکتی تھی۔ اوکے یزدانی، ملتے ہیں پھر کسی وقت۔ ضرور جناب۔ دروازہ بند کرتے وقت میں نے باہر دیکھا، وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں کیا تھا مجھے سمجھ بھی نہ آیا۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ مجھے یاد آیا کہ وہ کہیں باہر سے آ رہا تھا اور تنہا تھا۔ وہ تنہا کیوں تھا؟ میں نے سوچا، بلال کہاں تھا اس وقت؟ وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں تھا؟
اس خیال کو دماغ سے جٹنے کی کوشش کی مگر نہ کر سکی۔ بلال کہاں ہے؟ وہ آپ کے ساتھ نہیں تھا؟ مہتاب کھانے کے بعد غسل خانے گیا تھا۔ اس کے سونے سے پہلے غسل لینے کی عادت تھی۔ میں نے اس وقت فیصل کو پیغام بھیجا۔ وہ گھر پر تھا، اسے ہلکا سا بخار اور الٹیاں آ رہی تھیں۔ میں نے آپ سے رابطہ کرنے کا سوچا مگر سی ایم صاحب کی وجہ سے رابطہ نہیں کیا۔ اس کے لیے کیمسٹ سے دوا لینے گیا تھا۔ اوہ، مہتاب آیا ہوا تھا تو کیا ہوا؟ اس نے کون سا مجھے منع کرنا تھا؟ آپ مجھے بتاتے، میں ذرا کے ذرا دیکھ لیتی اسے۔ کون سی دوا لے کر آئے ہیں؟ مہتاب کے اس بارے میں منفی خیالات جانتے ہوئے بھی میں نے اسے پیغام بھیجا۔ اس نے جواب میں دوا کا نام بھیجا۔ اچھی ہے یہ دوا بھی، مگر اس سے بہتر یہ دوا ہے۔ میں نے اسے ایک اور دوا کا نام لکھ کر بھیجا۔ بچوں کے استعمال کی بنیادی دوائیں گھر پر رکھا کریں۔ الٹیاں رک گئی ہیں اس کی، یا اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں تو میں دیکھ لوں؟ میں نے خلوص سے پیشکش کی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ اب پہلے سے کافی بہتر ہے۔ آپ کی پیشکش کا بہت شکریہ، اس نے جواب دیا۔ جو دعا آپ نے بتائی ہے وہ بھی لے آؤں گا اور آئندہ کے لیے بچوں کی صحت کے بنیادی مسائل کے لیے دوائیں گھر پر رکھوں گا، لیکن ان دواؤں کی اختتامی تاریخ کا بھی ضرور خیال رکھیں۔ گھر پر رکھی ہوئی بیشتر دواؤں کی میعاد بغیر استعمال کے ختم ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ہم اسے چیک کیے بغیر استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ جی ضرور، اس کا جواب آیا۔ ایسا ہی کروں گا میں۔ آپ نے مہتاب کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے سوال بھیجا۔ ابھی آپ نہیں سمجھیں گی، بعد میں بتاؤں گا۔ کچھ جھوٹ مصلحت کے لیے ہوتے ہیں، اور میرے اس مصلحت والے جھوٹ سے کسی کا نقصان نہیں ہوا۔ شب بخیر، میں نے اسے پیغام بھیجا۔ شب بخیر، آپ سی ایم صاحب کو دیکھیں، بلال کی فکر نہ کریں۔ اس نے پیغام لکھ کر بھیجا تھا۔ بول کر کہا ہوتا تو واضح ہوتا، مگر اس کے پیغام سے بھی کچھ بین السطور محسوس ہوا تھا۔ کیا فیصل مہتاب سے حسد محسوس کر رہا تھا؟ وہ بھی میرے اور اس کے رشتے اور پیار بڑے تعلق کے حوالے سے؟ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں نے سوچا۔ شاور سے پانی گرنے کی آواز بند ہو گئی تھی۔ اب مہتاب کسی بھی لمحے غسل خانے سے باہر نکل سکتا تھا، اس لیے اسے پیغام بھیجنے اور اس کے جواب کا انتظار کرنے کے دوران وہ نکل آتا تو وقت سوچ کر رہ گئی کہ اس سے پوچھوں کہ اس کے یوں کہنے کا کیا مطلب تھا، مگر اب اس کا وقت نہ تھا۔ اپنے فون سے میں نے اس کے ساتھ ہونے والی ساری بات چیت ڈیلیٹ کر دی۔ مہتاب نے میرے ساتھ 4 بھرپور دن رات گزارے تھے۔ ہم بہت گھومے پھرے تھے، سیر سپاٹے کیے، شاپنگ اور ہوٹلوں میں کھانا کھایا، نہر کے کنارے گھنٹوں پیدل چلے تھے، اکیلے بیٹھ کر فلمیں دیکھیں اور کافی کے ساتھ پرانا کلاسیکل میوزک سنا۔ اپنی پرانی یادوں میں کھو کر ایک دوسرے کی قربت کو محسوس کیا تھا۔ میرے دل سے بہت سے خوف اور وسوسے مٹ گئے تھے، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے اب بھی پہلے کی طرح مخلص تھا، اب بھی مجھے اتنا ہی پیار کرتا تھا، اور اس کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی اور عورت نہ تھی۔ اس سے منسلک ہر خبر اور سوشل میڈیا پر ساری افواہیں جھوٹ کا پلندہ تھیں، اور وہ کسی قسم کی منفی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مصروف نہ تھا۔ اس نے کہا اور میں نے بھی مان لیا کہ سوشل میڈیا کو لوگ اپنے منفی ارادوں کے لیے بطور ہتھیار استعمال کر رہے تھے۔ یہی یقین دلایا تھا مجھے مہتاب نے، نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور پر بھی۔ اس نے کہہ کر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی بتایا تھا کہ وہ ابھی تک مجھ سے اسی طرح پیار کرتا تھا جیسے وہ مجھے یونیورسٹی کے زمانے میں کرتا تھا۔ اس نے مجھے بار بار کہا تھا کہ میں اس کی پہلی، اکلوتی اور آخری محبت تھی، اور اس کی زندگی میں میرے علاوہ کوئی لڑکی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی تھی جہاں پر میں تھی، اور یہ کہ سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کا کاروبار چلتا ہی کامیاب اور مشہور شخصیات کے بارے میں چٹخارے دار خبریں اور سنسنی پھیلا کر ہے۔ باہر آؤ مایا، اس کی کال آئی تھی۔ لگ بھگ 2 گھنٹے پہلے وہ گھر سے کسی کام کا کہہ کر گیا تھا، اور اب گھر کے باہر کھڑا کال کر کے مجھے باہر بلا رہا تھا۔ میں نے اسے اندر آنے کو کہا کیونکہ میں اس کے لیے کچھ خاص پکانے میں مصروف تھی۔ اس نے اصرار کیا کہ میں ہی باہر آؤں۔ میں باہر نکلی تو اس نے ایک خوبصورت مخملی چھوٹا سا ڈبہ میرے ہاتھ میں پکڑایا۔ میں نے اس ڈبے کو پکڑ لیا مگر کچھ نہ سمجھی۔ میں نے اس سے اندر آنے کو کہا تو اس نے مجھے وہیں کھڑے رہنے کو کہا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ڈبے پر لپٹا ہوا ربن کھولتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ اس نے کھول کر دیکھنے کو کہا۔ میں نے کھولا تو اس میں ایک چابی تھی۔ میں نے اسے حیرت بھری سوالیہ نظر سے دیکھا تو اس نے ڈبے میں سے چابی اٹھا کر ڈرائیو وے کی طرف اشارہ کیا۔ مہتاب، اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اپنی ڈرائیو وے پر چمچماتی ہوئی نئی اور بڑی مہنگی گاڑی دیکھ کر ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ واہ بھی، ضرورت کیوں نہیں تھی؟ سی ایم کی بیوی ہو اور اوپر سے نامور ڈاکٹر مایا بھی، اور گاڑی اتنی چھوٹی سی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ خام خواہ میں اتنا خرچہ، اچھی خاصی تو چلتی ہے میری گاڑی مہتاب۔ اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی جانے مہتاب،
اس نے میرا کندھا تھپتھپایا۔ گاڑی آ چکی ہے اور تمہاری پرانی گاڑی جا چکی ہے، اب بحث بیکار ہے۔ چابی اس نے میری طرف بڑھائی۔ ایمان سے مہتاب، مجھے وہ گاڑی بہت پسند تھی، میں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ تم نئی گاڑی لینے سے پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتے۔ یوں بھی جہاں جہاں مجھے گاڑی چلانا پاک کرنا ہوتی ہے، اس کے لیے وہ گاڑی سائز میں بالکل مناسب ہے۔ میں نے چابی نہیں پکڑی۔ ٹھیک ہے، اس نے چابی اپنی جیب میں ڈالی، میں تمہیں وہی گاڑی واپس منگوا دیتا ہوں۔ وہ منہ پھلا کر واپس گھر کی طرف چلا تو میں اس کے پیچھے لگ گئی۔ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے مہتاب؟ میں نے اندر جا کر اسے پکڑ کر روکا۔ ناراض نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ بجائے میرے تحفے کی قدر کرنے، میرا شکریہ ادا کرنے اور اپنی نئی گاڑی میں بٹھا کر مجھے سیر کروانے کے الٹا تم نے میرا اچھا خاصا موڈ خراب کر دیا ہے۔ سوری، میں نے ہاتھ باندھے۔ مگر کیوں لی تم نے اتنی مہنگی گاڑی میرے لیے؟ کیونکہ میں تمہیں حد سے زیادہ پیار کرتا ہوں میری جان، اس نے وارفتگی سے کہا تو میرا دل اس کی طرف سے صاف ہو گیا۔ میں ذرا چینج کر لوں، اچھی طرح تیار ہو جاؤں، اس کے بعد میں تمہیں اپنی گاڑی میں سیر کرواتی ہوں اور کہیں اچھا سا کھانا بھی کھلاتی ہوں، میں نے اسے منانے کو کہا۔ یہ ہوئی نا بات؟ وہ کھل گیا۔ اتنی سی بات سے اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا تھا۔ ارے تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ تم نے میری گاڑی بیچ دی ہے؟ کھانا کھا کر واپس لوٹے تھے اور میری گاڑی ڈرائیو وے پر کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ اس بات پر میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ مگر گاڑی تو یہ کھڑی ہے میری۔ میں نے سامنے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے جلد بازی میں غور نہیں کیا کہ تمہاری سابقہ گاڑی فیصل یزدانی کی سائڈ کے ڈرائیو وے پر ہے؟ اس نے کہا تو میں سمجھی میری گاڑی اس کی ڈرائیو وے پر کھڑی تھی اور اس کی پرانی سی کھٹارا کار وہاں سے غائب تھی، تو گویا اس نے مہتاب سے میری گاڑی خرید لی تھی۔ اچھا ہے نا، اسی بہانے تمہیں اپنی پرانی گاڑی کی یاد کبھی نہیں ستائے گی اور کبھی جی چاہا تو یزدانی سے مستعار لے کر اپنا چھوٹی گاڑی چلانے کا شوق بھی پورا کر لیا کرنا۔ اس پر ہم دونوں کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ اچھا، میں نے اچھا کو لمبا سا کھینچ کر کہا، اور جو یزدانی کا دل اچھی اور بڑی گاڑی چلانے کو چاہا تو اس کا دل اچھی گاڑی کو چلانے کو چاہے تو لازم نہیں کہ اس کے دل کی ساری مانی جائے۔ تم اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر سیر کروا سکتی ہو، جس کا اسٹیئرنگ کنٹرول اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ میں بھلا کیوں اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر سیر کروانے لگی؟ میں نے فوراً ناگواری سے کہا، جیسے میرا اس سے کوئی ایسا تعلق واسطہ نہ تھا کہ وہ میری گاڑی میں بیٹھے۔ حالانکہ بلال کی سالگرہ کی تیاری کے دنوں میں کئی بار ایسا ہوا تھا کہ ہمیں کچھ خریدنے کو جانا ہوتا تھا تو ہم اکٹھے ہی میری گاڑی میں جاتے تھے۔ ہاں، بلال میرے ساتھ بیٹھتا تھا اور فیصل پچھلی سیٹ پر، مگر میں یہ بھی مہتاب کو نہیں بتا سکتی تھی۔ میرے دل میں چور تو نہ تھا، مگر مجھے علم تھا کہ مہتاب کو سن کر اچھا نہیں لگے گا۔ میرے دل میں چور تھا کیا؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ نئی گاڑی مبارک ہو ڈاکٹر مایا۔ میں تیار ہو کر نکلی تھی اور اسی سمے وہ بھی باہر نکلا تھا۔ آپ کو بھی گاڑی مبارک ہو، میں نے جواباً کہا۔ نہیں تو نہیں کہہ سکتی۔ دل میں خیال آیا کہ اس سے پوچھوں کہ اسے مہتاب نے کتنے میں میری گاڑی فروخت کی تھی، مگر خود کو روک لیا۔ کوئی بات نہیں، میرے لیے نئی جیسی ہی ہے، میری پہلی گاڑی سے تو بہت بہتر ہے۔ وہ مسکرایا۔ بلال کیسا ہے اب؟ میں نے سوال کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، اسکول گیا ہوا ہے، اس نے بتایا۔ بلال بہت کمزور ہے، اپنی عمر کے لحاظ سے اس کی قوت مدافعت بھی بہت کم ہے۔ آپ اس کا خیال رکھا کریں، بالخصوص اس کے کھانے پینے کا۔ کوئی ملٹی وائٹامن بھی دیا کریں اسے۔ باہر کا کھانا ہرگز نہ کھلایا کرو، چیک کریں کہ اسکول میں بھی کچھ الا بلا نہ خرید کر کھاتا ہو۔ بہت شکریہ آپ کی بلال کے لیے فکر مندی کا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو باہر کھانے کے علاوہ کوئی چارہ ہے اور نہ ہی میں بلال کو منع کر سکتا ہوں کہ وہ الا بلا نہ خرید کر کھایا کرے۔ میں اسے لنچ بریک کے لیے جو رقم دیتا ہوں اس سے وہ اسکول کی کینٹین سے ہی لے کر کچھ کھاتا ہے۔ اس لیے تو کہتی ہوں کہ اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو تجویز بھی دی تھی۔ کویتا اتنا اچھا کھانا پکاتی ہے، آپ کے سارے مسائل حل ہو جاتے۔ میں نے موقع جان کر پھر اسے یاد دلایا تھا۔ اسے یہ پیشکش بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں یا میری کام والی سلسلے میں مدد کر دے گی، کیونکہ میرا اپنا کھانے کا معمول بے قاعدہ تھا۔ کام والی اگر اس کے ہاں کھانا بھی پکانا شروع کر دیتی تو میرے کام سے جاتی۔ یہ نیکی اور ہمدردی مجھے مہنگی پڑ جاتی۔ ہاں یہ تو ہے، اس سے شادی کر لوں تو نہ صرف میرے بلکہ آپ کے بھی سارے مسئلے حل ہو جاتے، مگر دل نہیں مانتا، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا۔ ہائے، آپ کے کویتا سے شادی کرنے سے میرے مسائل کا حل ہونا؟ کیا مطلب؟ چلتا ہوں، دیر ہو رہی ہے، اس نے فوراً کہا۔ آج کل ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں، اس کے لیے کچھ مواد ڈھونڈنا تھا۔ وہ مجھے صاف ٹال رہا تھا۔ کیا ہے آپ کا نیا پروجیکٹ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سوری، اس وقت دیر ہو رہی ہے، بعد میں بات ہوگی، اس نے کہا اور چل دیا۔
ہاں، جب آپ اپنی نئی گاڑی کی خوشی میں پارٹی دیں گی تو اس وقت بات ہوگی، اس نے مڑ کر کہا اور ہنس کر چل دیا۔ پارٹی تو آپ کی گاڑی کی بھی بنتی ہے۔ سو تو ہے، اس نے جواباً مسکراہٹ پھینکی، اور میری گاڑی، سوری میری نہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اپنی پرانی اور محبوب گاڑی کو اپنی نظروں کے سامنے کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا کتنا مشکل تھا، مجھے اندازہ ہو رہا تھا۔ ایک دن پہلے ہی تو میں اپنے گھر سے نکلی تھی اور بے دھیانی میں اسی پرانی گاڑی کے پاس جا کر کھڑی ہو کر اس کے دروازے کا ہینڈل پکڑا ہی تھا کہ یاد آ گیا، اب وہ میری نہیں، فیصل کی گاڑی تھی۔